बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरमीम केस में जो हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलों का जो फैसला सुनाया गया है, इस फैसले के बाद बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को क्या फ़ायदा मिलेगा। इस फैसले के नतीजे में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को कोई फ़ायदा मिलेगा भी या फ़ायदा नहीं मिल सकेगा। और ये जो फैसला आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसा की जानिब से सुनाया गया है, इस फैसले के मंदरजात भी आपके साथ शेयर करेंगे और फिर फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से क्या लिखा गया है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक आज़ाद डिजिटल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ये नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट का 15 सफ़हात का फैसला, अक्सरियती फैसला, मुतफ़िक़ा फैसला जो आज नैब तरमीम केस में हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपीलें और इसके साथ साथ 2 मुतासरा फ़रीक़ैन की दरख्वास्तों पर जारी किया गया है। इस फैसले के आगाज़ में नाज़रीन साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ का जिक्र किया गया है कि जब उन्होंने मुल्क में मार्शल लगाया तो उसके बाद उन्होंने ये नैब का कानून बनाया करप्शन के खात्मे के लिए। और परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से इस फैसले में ये भी लिखा गया है कि जब परवेज़ मुशर्रफ ने को किया तो परवेज़ मुशर्रफ ने ख़ुद को कानून साजी का अख्तियार भी दे दिया और बहुत सारे ऐसे अदलिया के जजेस थे जो रिज़ाइन कर गए, जो परवेज़ मुशर्रफ के साथ उसके माशला में उन्होंने चलने से इनकार कर दिया। आजकल आपके सामने है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान अडियाला जेल में जो साथियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू करते हैं तो बानी पीटीआई कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ये मौजूदा हुकूमत तबाह करना चाहती है, हम सुप्रीम कोर्ट का दिफा करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो ये जो परवेज़ मुशर्रफ थे जिन्होंने मुल्क में मार्शल लगाया, एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा और फिर जजेस भी अपने ऑफिस छोड़ गए, अपने ओहदों से रिज़ाइन कर गए, ये परवेज़ मुशर्रफ जो थे इनको इमरान खान साहब ने सपोर्ट किया। मार्शला के बाद उनके मार्शला को इमरान खान ने सपोर्ट किया और जब परवेज़ मुशर्रफ का प्रेसिडेंशियल रेफरेंडम था यानी सदारती जब इलेक्शन हुआ उसमें भी इमरान खान साहब जो है वो पेश थे, आगे थे। इस फैसले में नाज़रीन एक और बात अहम लिखी गई है कि किस तरीके से ये जो इमरान खान साहब पटिशन लेके आए जिसमें इल्ज़ाम ये लगाया गया कि ये जो तरमीम हुकूमत ने नैब के कानून में की हैं इनसे बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई है। तो आप ये देखें कि इस फैसले में लिखा गया है कि जब इमरान खान साहब की पटिशन पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल थे, 55 समातें की, 55 समातें और एक समात नाज़रीन 2-2 घंटे की होती थी, यानी 110 घंटे समात करने के बाद इमरान खान साहब की जो नैब तरमीम के खिलाफ जो दरख्वास्त थी जिसे 2-1 के अक्सरियती फैसले से एक्सेप्ट किया था बंदियाल साहब ने, उसके बारे में आप ये देख लें कि वो 55 समातों के साथ और दर्जनों उसमें पेज लिखे गए थे बंदियाल साहब की तरफ से अपने फैसले में। ये जो आज फैसला इंट्रा कोर्ट अपीलों में सुनाया गया है सिर्फ 15 सफ़हात का फैसला है और 5 समातों में इस केस का हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलों का और मुतासरा फ़रीक़ैन की जो दरख्वास्तें थीं उन पर 5 समातों के बाद फैसला सुना दिया गया और सिर्फ 15 सफ़हात तफसीली फैसले के लिए जो है वो दरकार थे, लगे 15 सफ़हात और ये तफसीली फैसला उसमें तहरीर कर दिया गया। अब आ जाते नाज़रीन इस फैसले में लिखा क्या गया है। इस फैसले में नाज़रीन कहा गया है कि पार्लियामेंट जो है उसके पास मुकम्मल तौर पे अख्तियार है कानून साजी करने का और ऐसी कानून साजी जो आइन से मुतसादम हो, जो बुनियादी हकूक़ से मुतसादम हो, उससे अदलिया के पास कलअदम करार देने का अख्तियार है। लेकिन साथ में इसी फैसले में अब 5 रुकनी बेंच भी आप ये देखें ना कि ये जो तफसीली फैसला जिस बेंच ने जारी किया है उसमें काजी फायसा साहब सरबराह हैं बेंच के, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल हैं। इसमें 2 जजेस जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस अतर मिनल्ला मखसूस नशिस्तों का अक्सरियती फैसले देने वाले बेंच में भी शामिल थे, उस फैसले में वो शामिल थे। इन तमाम जजेस की जानिब से इस बात को एडमिट किया गया है कि पार्लियामेंट के पास कानून साजी करने का मुकम्मल अख्तियार है और जो जजेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनकी अपनी कोई यार्ड स्टिक नहीं हो सकती, अपना कोई पैमाना या कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता जिसकी बिना पे वो पार्लियामेंट की कानून साजी पे नज़र रखें। यानी आखिरी पैराग्राफ में आपको बताता हूँ कि उसमें काजी फायसा साहब ने ये लिखा है
The Chief Justice and the judges of the Supreme Court are not the gatekeeper of the Parliament. یعنی پارلیمنٹ مطلب بااختیار ہے، خود مختار ہے، اور جو سپریم کورٹ ہے اس کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں کہ پارلیمنٹ پہ نظر رکھے کہ پارلیمنٹ کے اندر کیا قانون سازی کی جا رہی ہے. ایسا کوئی اختیار آئین، قانون اور ججز کے اپنے حلف کے مطابق جو ہے وہ جج صاحبان کے پاس نہیں ہے. اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ججز جو ہیں وہ آئین اور قانون کے تابع ہیں اپنے حلف کے مطابق. جو فیصلے کرنے ہیں وہ ججز کی منشا کے مطابق نہیں بلکہ آئین اور قانون کی منشا کے مطابق ہونے چاہیے. اس فیصلے میں ناظرین یہ کہا گیا ہے کہ جب عمران خان صاحب نے نیب ترامیم کو چیلنج کیا تو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون آ چکا تھا. پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون آنے کے بعد جب یہ درخواستیں سماعت کے لیے فکس کی گئیں تو کمرہ عدالت میں یہ اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ 5 رکنی بینچ بنائیں، اور جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ 5 رکنی بینچ کو اس کیس کی سماعت کرنی چاہیے، یا پھر ایسا کیا جائے کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے خلاف دائر کی گئی درخواستوں کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک عمران خان کی درخواست کے اوپر جو سماعت ہے اس کو روک دیا جائے. لیکن ایسا نہیں کیا گیا. لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے اس فیصلے میں جسٹس قاضی فائز صاحب نے یہ لکھا ہے کہ شاہ جی نے، منصور علی شاہ صاحب نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے بعد 5 رکنی بینچ بننا چاہیے تھا. لیکن کیا اگر جسٹس منصور علی شاہ اس بینچ سے اٹھ جاتے تو پیچھے 2 ممبر بچ جاتے، بندیال صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب، تو کیا وہ بینچ فیصلہ دے سکتا تھا؟ تو فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ اگر بینچ 2 رکنی رہ جاتا منصور علی شاہ صاحب کے بینچ سے الگ ہونے کے بعد تو وہ جو بینچ تھا عمرتا بندیال صاحب والا اور اعجاز الاحسن صاحب والا وہ عمران خان صاحب کی درخواست پر نہ سماعت کر سکتا نہ فیصلہ دے سکتا تھا. آگے چل کے کہا گیا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو بننے سے پہلے ہی اس کا آپریشن سسپینڈ کر دیا گیا اور پھر 100 دن تک اس قانون کے خلاف دائر کی گئی درخواستوں پر کوئی سماعت نہیں کی گئی، اور اس قانون کو سسپینڈ رکھ کے عمران خان کی جو درخواست تھی نیب ترامیم کے خلاف اس پر عدالتی کارروائی کا آغاز کیا گیا. آگے چل کے ناظرین عدالتی فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب جو یہ پٹیشن نیب ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ میں لے کے آئے تھے، بانی پی ٹی آئی جب خود وزیر اعظم پاکستان تھے، جب ان کی حکومت تھی، وہ اسی نوعیت کی نیب قانون میں ترامیم کرتے رہے. آرڈیننس کے ذریعے صدارتی آرڈیننس جاری کیا جاتا تھا، پارلیمنٹ سے قانون سازی نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ تمام ترامیم کم و بیش اسی نوعیت کی تھیں جو شہباز شریف کے دور حکومت میں جب اپریل 2022 میں شہباز شریف وزیر اعظم بنے اس کے بعد جب یہ ترامیم کی گئیں تو عدالت یہ کہتی ہے کہ اسی نوعیت کی ترامیم عمران خان خود کرتے رہے، اور جب ان ترامیم کو پارلیمنٹ کے ذریعے پاس کیا گیا تو عمران خان جو اپنے دور میں ویسے ہی ترامیم کے آرکیٹیکٹ تھے، معمار تھے، ان ترامیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو ٹھوک دینا، پنجابی کا لفظ ہے منجی ٹھوک دینا، لیکن ہم صرف ٹھوک دینا کی بات کرتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا ہے. اس فیصلے میں لکھا گیا کہ عمران خان صاحب نے جو نیب ترامیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے، خان صاحب نیک نیتی کے ساتھ نہیں آئے. مسٹر نیازی ڈیڈ ناٹ ایکٹ بونا فائیڈے. میں پورا جملہ آپ کو پڑھ دیتا ہوں. مسٹر نیازی واز دا آرکیٹیکٹ آف دا مینی آف دا پروویژن which were later incorporated in the amendment and that Mr. نیازی did not act bona fide. یعنی جن ترامیم کے موصلے عمران خان صاحب خود معمار تھے ان کو ہی چیلنج کیا تو عمران خان صاحب کا اس طریقے سے سپریم کورٹ میں آنا یہ کوئی نیک نیتی نہیں ہے، یعنی بدنیتی تھی. اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کی پٹیشن پہ بندیال صاحب والا بینچ سماعت کر رہا تھا تو منصور علی شاہ صاحب نے عمران خان صاحب کو پارلیمنٹ کا بھگوڑا قرار دیا تھا کہ وہ رکن پارلیمان جو قومی اسمبلی سے بھاگا ہوا ہے، کیا اس کی درخواست کو یہ سپریم کورٹ انٹرٹین کر سکتی ہے؟ کیا اس کی درخواست جو ہے وہ قابل سماعت ہے؟ اور آگے چل کے ناظرین عدالتی فیصلے میں آگے یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو لیجسلیٹر ہیں اور جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں تمام جو ستون ہیں ریاست کے ان کے اختیارات جو ہے وہ متعین کر دیے گئے ہیں، اور بہتر آئینی اداروں کی ورکنگ ایسی ہی ہو سکتی ہے کہ تمام آئینی ادارے اپنی حدود کے اندر رہ کے کام کریں، اور جب آئینی ادارے اپنی حدود کے اندر رہ کے کام کریں گے تو پھر یہ عوام کی خدمت ہوگی. اور آگے جو جملہ ہے وہ میں نے آپ کو پہلے پڑھ دیا ہے کہ the Chief Justice of Pakistan and the judges of the Supreme Court are not gatekeeper of the Parliament. تو یہ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ ہے، صرف 15 صفحات کا، 5 سماعتوں کے بعد یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اس فیصلے کے ساتھ اپنا اضافی نوٹ بھی لکھا ہے. اطہر من اللہ صاحب کا اضافی نوٹ یہ ہے
کہ جو حکومت کی انٹرا کورٹ اپیلیں ہیں وہ تو قابل سماعت نہیں ہیں، کیونکہ حکومت متاثرہ فریق نہیں بنتی پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت۔ لیکن اطہر من اللہ صاحب نے جو متاثرہ فریقین دو انڈیویجول کی جو الگ سے انٹرا کورٹ اپیلیں تھیں ان کو ایکسیپٹ کر لیا اور کہتے ہیں کہ تفصیلی ریزننگ وہ بعد میں جاری کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس فیصلے کا عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ ملے گا یا فائدہ نہیں ملے گا۔ ویسے تو ہمارے بہت سارے دوست کہہ رہے ہیں کہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس میں عمران خان صاحب کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور جو توشہ خانہ 2 ریفرنس عمران خان کے خلاف جو احتساب عدالت میں دائر ہوا ہے، جس پر آج عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کی درخواست ضمانتوں پہ سماعت ہونی ہے، یہ کیس نیب کے ڈومین سے نکل جائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو 190 ملین پاؤنڈ کیس کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ جو ناظرین نیب ترامیم ہوئی تھی اس میں ایک لکیر کھینچی گئی تھی کہ 50 کروڑ سے اوپر کی جو کرپشن ہے وہ نیب کی انویسٹیگیشن تحقیقات نیب کے دائرے میں آئے گی، اور جو 50 کروڑ سے نیچے ہوگی اس میں نیب کا دائرہ اختیار نہیں ہوگا۔ تو 190 ملین پاؤنڈ کا جو مقدمہ ہے وہ اربوں روپے کا ہے، کوئی 40-50 ارب کا یہ معاملہ سارا بنتا ہے۔ اور نیب ترامیم میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر یہ ثابت ہو سیاستدان پہ کہ اس نے کوئی مالیاتی فائدہ بھی حاصل کیا ہے تو تب نیب اس پہ کارروائی کر سکتا ہے، انویسٹیگیشن انکوائری کا آغاز کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا معاملہ ہے، گو کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ختم ہو جائے گا، نیب کے دائرے سے نکل جائے گا، وہ ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ کابینہ کے فیصلے کو نیب ترامیم میں پروٹیکٹ کر دیا گیا ہے۔ لیکن کچھ اور سیکشنز بھی ہیں میری اپنی ریڈنگ کے مطابق جس میں یہ کیس نیب کے دائرے میں فال کرے گا، نیب کی جورسڈکشن میں رہے گا، نیب کی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں رہے گا۔ لیکن فرض کر لیں کہ یہ کیس ڈراپ ہو جاتا ہے، اس فیصلے کے نتیجے میں نیب کے دائرے سے نکل آتا ہے، تو کیا خان صاحب کو فائدہ ہوگا؟ فائدہ نہیں ہوگا ناظرین۔ اس لیے فائدہ نہیں ہوگا کہ جو عمران خان صاحب نے بیانیہ بنایا تھا نیب ترامیم کے بعد کہ یہ جو 50 کروڑ کی ایک حد مقرر کر دی گئی ہے، کیا 49 کروڑ 99 لاکھ کی کرپشن نہیں ہوگی؟ بالکل کرپشن ہوگی۔ 50 کروڑ سے نیچے کا کیس بھی وہ بھی کرپشن میں آئے گا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ تو 50 کروڑ سے اوپر کا ہے، لیکن اگر نیب کے دائرے سے نکل بھی جائے تو اینٹی کرپشن کے دائرے میں آ جائے گا، کیونکہ نیب کا قانون یہ کہتا ہے کہ وہ کیسز جو نیب کے ڈومین سے نکل جائیں گے ان ترامیم کے بعد، چیئرمین نیب بااختیار ہوگا ان کیسز کا جائزہ لینے کے لیے کہ وہ کن فورم پہ چلیں گے، وہ کس عدالت میں چلیں گے، کس فوجداری فورم پہ چلیں گے۔ تو اس 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں، القادر ٹرسٹ کے کیس میں کیا ہے، 190 ملین پاؤنڈ باہر سے برطانیہ سے پاکستان میں واپس آئے، ملک ریاض کو دے دیے گئے، اور بدلے میں 458 کنال اراضی جہلم پنجاب کا علاقہ ہے، پنجاب کا شہر ہے، وہاں پہ حاصل کی گئی۔ تو پنجاب میں تو پھر محکمہ اینٹی کرپشن بھی ہے۔ اگر یہ کیس واپس آیا، میری تو رائے ہے کہ واپس نہیں ہوگا نیب سے، لیکن اگر واپس آیا تو پھر محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب کے پاس چلا جائے گا۔ اس کے نتیجے میں خان صاحب کو فائدہ تو نہیں ہونے جا رہا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں خان صاحب کا آلموسٹ کیس کمپلیٹ ہو چکا ہے، خان صاحب کا فزیکل ریمانڈ بھی ہو چکا ہے، جو کیس ہے وہ فائنل مرحلے پہ پہنچ چکا ہے۔ اگر یہ کیس ریورس ہو جاتا ہے، فرض کر لیں کیس نیب سے واپس ہو جاتا ہے، تو پھر جب اینٹی کرپشن، میری نظر میں اینٹی کرپشن جب اس پر کارروائی کا آغاز کرے گا، خان صاحب کا نیا فزیکل ریمانڈ ہوگا، خان صاحب کی نئی گرفتاری ہوگی، خان صاحب کو دوبارہ سے ضمانت حاصل کرنا پڑے گی، نئے سرے سے ٹرائل ہوگا، یعنی خان صاحب جیل میں رہیں گے۔ اسی طریقے سے توشہ خانہ 2 کو لے لیں، وہ بھی اگر 50 کروڑ سے نیچے کا ریفرنس ہے وہ واپس ہو جاتا ہے، وہ بھی اسی طریقے سے توشہ خانہ 2 کا جو ریفرنس ہے وہ بھی کسی نہ کسی فورم پہ چلے گا، فوجداری کمپلینٹ، اس میں کرپشن کا الزام لگے گا، کرپشن کا الزام ہے عمران خان بشرا بی بی صاحبہ پہ، توشہ خانے کے تحائف پہ پروسیجر کو فالو نہیں کیا گیا، تو فوجداری کمپلینٹ وہاں پر بھی فائل ہو سکتا ہے، اسلام آباد کی کسی عدالت میں فائل ہو جائے، اس میں بھی ویسے ہی ہوگا۔ حالانکہ توشہ خانہ 2 میں بھی خان صاحب کا فزیکل ریمانڈ ہو چکا ہے، آج جیسے میں نے کہا کہ زمانے کی درخواست پہ سماعت ہونی ہے، تو پھر وہاں پر بھی فزیکل ریمانڈ ہوگا، وہاں پر بھی گرفتاری ہوگی، الگ سے ضمانت کی درخواستیں دائر کرنا پڑیں گی، الگ سے ایک نیا ٹرائل ہوگا۔ تو میری نظر میں آج کا فیصلہ گو کہ عمران خان صاحب کے حق میں ہے، لیکن فائدہ عمران خان صاحب کو نہیں ہوگا۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔